बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सा खुश रखे, सलामत रहें। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन सब के लिए कि जो जा रहे हैं हज पर, उम्रा पर। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर उम्रा अदा करना है, हज अदा करना है और फिर आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़री के लिए भी जाना होगा। तो वो आदाब आपको पता होना चाहिए और कुछ गलत फहमियाँ, कुछ गलत मालूमात जो आप लोगों को हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप जब वहाँ पर जाएँ तो एक एग्जैक्टिक अथेंटिक मालूमात लेकर जाएं और वहाँ जाकर आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। परमिट के लिए, सलाम के लिए, वहाँ पर हाज़री के वक्त आप प्रॉपरली तमाम आदाब सीख कर जाएं। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़री के लिए जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी काम कीजिए। हम जब किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हम किस तरह से जाते हैं, पहले ये सोचिए। तो अब तो आप किसी से मिलने नहीं जा रहे ना, आप तो आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होने जा रहे हैं, हाज़री देने, सलाम पेश करने जा रहे हैं। तो आपने कुछ तैयारी करनी है, पाक साफ़ होना है। कुछ लोग सदका देते हैं, अगर आप सदका ना दे पाएँ तो आप जाकर एतकाफ़ की नियत कीजिए, नफल पढ़िए। और एक बहुत ज़रूरी काम, दिलों को साफ़ कीजिए। आपके दिल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती के बारे में कोई बुग़्ज़, कोई कीना, कोई हसद, कोई नफ़रत कुछ नहीं होनी चाहिए। हर किस्म के गंद को निकाल फेंकिए, दिल को एक पाक साफ़ कर लीजिए कि जब उनके हुजूर जाएं, आपके दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दिल को साफ़ कर लीजिए, बेपनाह बहुत ज़्यादा दरूद और सलाम के गुलदस्ते लेकर जाएं। जब हम जाते हैं ना किसी के पास मिलने के लिए तो गुलदस्ते, फूल लेकर जाते हैं ना, तो हमारे पास हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद और सलाम के गुलदस्ते होने चाहिए। ऊंची आवाज़ में कह के लगाना, खुशगपियाँ लगाना, इसका बहुत मौका मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचें तो इस तरह की हरकत हरगिज़ ना कीजिए। अब मैं आपको प्रॉपरली गाइड करती हूँ कि आपने सलाम पेश करने के लिए जाना किस वक्त है और किस दरवाज़े से है। अच्छा, गेट्स हैं हर किसी के, होटल्स के जो कुछ गेट्स नंबर होंगे जो आपने याद कर लेने हैं। जब भी आप मस्जिद नबवी जाएंगे, ज़ाहिर आप वापसी पर मिलने जुलने के लिए वो गेट्स के नंबर्स ही एक दूसरे को बताते हैं कि इस गेट पे हमने इकट्ठे होना है। हर किसी के होटल के अलग अलग गेट्स नंबर हैं जिससे आप मस्जिद नबवी के सहन में आते हैं। तो मैं सहन की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं उन गेट्स की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दरवाज़ों की, डोर्स की, जो मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होने के लिए जो दरवाज़े हैं उनके मुख्तलिफ नंबर्स हैं जो उनके ऊपर लिखे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। औरतों के लिए जो दरवाज़ों के नंबर हैं वो हैं 32 और 33, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो बाबुस सलाम से जाते हैं। हर नमाज के बाद बाबुस सलाम खुला होता है और वो एनी टाइम जाकर वहाँ सलाम पेश करके आ सकते हैं। मर्द हजरात की बात कर रही हूँ, जबकि जो ख़वातीन हैं वो हर वक्त जाकर सलाम पेश करके नहीं आ सकती। फजर के बाद, नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 32 और 33 नंबर के जो दरवाज़े हैं उनको खोल दिया जाता है सलाम पेश करने के लिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत मालूमात देते हैं, उन्हें शायद खुद भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बगैर किसी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के उनको आगे भी नहीं पहुँचाना चाहिए। बहरहाल रियाजुल जन्नह जो है वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि मेरे घर से लेकर मेरे मंबर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का बाग है, यानी कि रियाजुल जन्नह। अब रियाजुल जन्नह के बारे में एग्जैक्टली हमें हदीस मिल गई है कि वो कितना हिस्सा है। अब उस हिस्से को उन्होंने पार्टीशन कर दी है मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह की, जिसमें सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनके पास परमिट है। और वो परमिट के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक वीडियो मेरी देखेंगे जो कि इन प्रोसेस है, बहुत जल्द आपको मिलेगी, जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइडलाइन दूंगी कि आपने किस तरह से परमिट लेना है। और अगर आपको परमिट नहीं मिल रहा या किसी तरीके से आपका मिस हो गया है तो आपने क्या करना है, या आपकी उसका अदर सलूशन
کیا ہے. تو اس اپلیکیشن کے بارے میں، اس کو استعمال کرنے کے بارے میں، اس کے علاوہ ریاض الجنہ کی زیارت سے لے کر اپنا پورا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کروں گی اس ویڈیو میں شیئر. تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو جلد ہی ملے. بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز عمرہ حج کے بارے میں آپ کو میرے چینل پر ملیں گی، وہ ضرور دیکھیے گا. تو آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر گائیڈ لائن دینے والی ہوں انشاءاللہ. تو اس کے لیے سبسکرائب لازمی کیجئے. بہرحال میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ایگزیکٹ پوائنٹ پر آتی ہوں کہ جو ریاض الجنہ میں جانا ہے اور نوافل پڑھنا ہے آپ نے، وہ پراپر ایک طریقے سے پرمٹ کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں. جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں، جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں بھلا؟ وہ راستہ ہے 32 اور 33 دروازہ صرف سلام کے لیے. ریاض الجنہ کی پارٹیشن ہوئی ہے درمیان میں، آپ دیکھیں گے سفید رنگ کے پردے لگے ہوئے ہیں. وہاں پر آپ جب جائیں گے 33 نمبر دروازے سے اندر فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ ریاض الجنہ نہیں ہوگا. ریاض الجنہ پردے سے الگ اس طرف ہے. آپ اس طرف، ہاں، اصل مسجد نبوی میں جا کر اس وقت آپ دیدار کر سکتے ہیں، سلام پیش کر سکتے ہیں، حاضری دے سکتے ہیں، لیکن وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. خواتین فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد چاہے مسجد نبوی کے جس طرف بھی ہوں، جس صحن کی طرف ہوں، جس دروازے کی طرف ہوں، آپ نے اگر سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 32 اور 33 دروازے کے سامنے یا قریب آ جانا ہے. اب ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی سلام پھیریں اور آپ نے بھاگ جانا ہے، دڑکی لگا دینی ہے جی اندر کی طرف اور کچھ نہیں دیکھنا، کسی قسم کی پرواہ نہیں کرنی. یہ غلط چیزیں ہیں، غلط باتیں ہیں. میں نے بہت زیادہ وہاں لوگوں کو بھاگتے، دوڑتے، دھکے دیتے، چیختے، ایک دوسرے کو آوازیں کستے دیکھا ہے. آپ اب یہ دیکھیے کہ آپ کس جگہ پر جا رہے ہیں. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود جہاں موجود ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا سلام پیش کرنے کے لیے. تو آپ کس طرح سے جائیں گے؟ کچھ خواتین ابھی سلام بھی نہیں پھیرتی صحیح طریقے سے اور وہ بھاگ جاتی ہیں کہ شاید یہ دروازے بند نہ ہو جائیں. ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی قسم کی ان کو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو وہ یہ حرکتیں کرتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. بیسٹ وے میں آپ کو سلام کا بتاؤں گی، بیسٹ ٹائم. آپ نے 1 گھنٹے بعد جب وہ دروازے کھل جائیں گے نا، ان کے 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد شروع کے رش کو جانے دینا ہے. اگر تو آپ نے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پراپر وے میں وہاں جانا ہے تو. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس رش میں جا سکتے ہیں، لیکن بہت شور و غل اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان دروازوں کے کھلنے کے 1 گھنٹے کے بعد جائیے. اتنی دیر آپ نماز پڑھ کے تسبیحات کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے. اگر آپ نے وضو فریش کرنا ہے آپ وہ کر لیجئے، تھوڑی واک کر لیجئے، کچھ ہلکا پھلکا آپ کے بیگ میں ہے تو وہ کر لیجئے، کھا پی لیجئے. اس کے بعد آرام سے ریلیکس ہو کر آپ اندر جائیے. سب سے امپورٹنٹ یہ بات، لوگ اپنے ہاتھ میں جوتے پکڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم مسجدوں میں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں کے پاس جو مسجدیں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب مرد حضرات، کیا جوتے اندر لے جاتے ہیں مسجد کے یا ہاتھ میں پکڑ کے لے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ یہاں پر باہر اتار کر جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے وہاں پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اس لیے چوری نہیں ہوتے. لوگ ایک دوسرے کے جوتے پہن جاتے ہیں، جب ان کا کوئی اور پہن جاتا ہے تو وہ کسی اور کے پہن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی کسی کے جوتے کی وہ نہیں ہے کہ وہ چوری کرائے گا اس مقام پر جا کر. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. میں نے اپنے حج اور عمرے کی تیاری کی ویڈیو میں آپ کو پراپرلی گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نے کون سے بیگز اپنے ساتھ لے کر جانے. جوتوں کے باقاعدہ بیگز ہوتے ہیں، یا آپ کے جو بیگز ہیں جو آپ نے جوتوں کے لیے مسجد الحرام میں بھی یوز کیے اور یہاں بھی یوز کرنے ہیں، آپ نے جوتے اس میں ڈال کر کسی کپڑے میں کسی چیز میں لپیٹ کر اگر آپ کسی بیگ میں رکھ کر کسی ریک میں رکھ دیں گے نا تو وہ جوتے آپ کے ہرگز چوری نہیں ہونے والے. یہ بھی قسمت ہوتی ہے لوگوں کی کہ اگر وہ ایسے بھی رکھ دیں تو وہ چوری نہیں ہوتے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. لیکن میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں کہ میں نے اپنا بیگ اپنے بچوں کو دے دیا، وہ اپنے بابا کے ساتھ ہوٹل چلے گئے اور پھر میں اور میری مما ہم دونوں جب اندر گئے تو ہم نے جوتوں کے بیگز ہمارے پاس نہیں تھے، تو ہم لوگ ہاتھ میں پکڑ کے تو ہرگز نہیں جا سکتے تھے. ہم نے باہر ریکس میں رکھ دیے جوتے اور ہم اندر چلے گئے. جب ہم واپس آئے تو ہمارے وہ جوتے نہیں، میرا وہ جوتا نہیں تھا، میری مدر کا تھا، میرا نہیں تھا جوتا وہاں پر موجود. تو
اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بیگز پراپرلی بیگز میں رکھ کر جب ہم جوتے گئے تو ان جوتوں کو کسی نے نہیں اٹھا. ظاہر ہے اب کسی کا جوتا اگر کسی نے اٹھا لیا ہے تو کوئی انسان اگر اس کے بعد آئے گا تو وہ بیگز کھول کے تو کسی کا جوتا اٹھا کے پہن کے نہیں جائے گا نا, پھر اس کو جو اویلیبل ہوگا وہ ویسے ہی رینڈملی پہن کے چلا جائے گا. تو آپ کے جوتے اس وقت سیو رہ سکتے ہیں وہاں پہ ریکس میں کہ جب آپ نے کسی بیگ میں ڈال کر اس کو پیک کر کے جوتوں کو آپ باہر ریکس میں رکھ جائیں گے. اگر آپ سب سے نیچے اندر کر کے رکھ دیں گے بیگ میں تو زیادہ مناسب ہے. اندر ہاتھوں میں لے کر بالکل نہ جائیے گا, بے ادبی نہ کیجیے گا. آپ اتنے بڑے مقام پر جا رہے ہیں اور ہاتھوں میں آپ کے جوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بری بات ہے. آپ نے جب بھی حاضری کے لیے جانا ہے تو وہی ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جو حیات ظاہری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا روب اور دبدبا اس ٹائم پر ہوا کرتا تھا نا, کہ صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اونچی کر لیں, سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی بھی اپنی نظریں وہاں پر اونچی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کس طرح سے جائیں گے. کیا آپ اپنی آواز بھی اونچی بلند کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اجازت ہے کہ وہاں آپ اونچی اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کو پکاریں, یا پھر وہاں پر دوپٹے اپنے اونچے اونچے کر کے پھینک دیے جاتے ہیں, یا کوئی ان کے پاس کوئی اسکارف اس طرح کے ہوتے ہیں, میں نے وہاں پر دیکھا ہے کوئی جائے نمازیں ہوتی ہیں جو لوگوں کی کوششیں ہوتی ہیں وہ کسی طریقے سے نا جالیوں کو وہ ٹچ کرائیں تو وہ اچھال دیتے ہیں اپنی چیزیں کہ وہ جالیوں کو لگ کر واپس آ جائیں ہمارے پاس, کیونکہ ظاہر ہے اب آج کل جالیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا, تو پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کوئی چیز جالیوں کو ٹچ کر کر واپس آ جائے. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کو آپ کوئی چیز اٹھا کر اس طرف پھینک سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو کیا یہ آپ کا ادب ہے؟ کیا یہ آپ کا احترام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز اٹھا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دروازے کی طرف پھینک دیں یا ڈالیں کہ وہ ان کے دروازے سے مس کر کے آ جائے؟ تو یہ ایک طرح کے علم نہ ہونے والی بات ہے, بہت بڑی بے ادبی ہے. علماء اس کو بے انتہا بے ادبی کہتے ہیں. اور جالیوں کو پکڑنا تو بہت دور کی بات, کیونکہ اب تو وہاں پہ شرطے جو ہوتے ہیں آپ کو پکڑنے نہیں دیتے, اور اگر آپ کوشش کریں گے بھی صحیح تو ایک شور و غل برپا ہوگا, شرطے آپ کو ڈانٹیں گے, جس کی وجہ سے ایک اور طرح کی بے ادبی ہو جائے گی. تو جالیوں سے کہتے ہیں کہ 4-5 گز کے فاصلے پر آپ کو ہونا ضروری ہے, یہ ادب کا مظاہرہ کیجیے. ٹھیک ہے, یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جا کے بس ٹچ کر لیں, جالیوں کو پکڑ لیں. آپ کا ادب صرف اتنا ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے دل میں یا اپنی زبان پر بس درود و سلام کا ورد رکھیے اور آنکھیں نیچی کر کر نگاہیں نیچی کر کر چلتے ہوئے آ جائیے. اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں پر وہ وجود ہے موجود جس کو ہم پوری زندگی درود و سلام پڑھ کر بھیجتے رہ گئے ہیں, اب ہم خود حاضر ہو گئے ہیں درود و سلام دینے کے لیے, پیش کرنے کے لیے, تو وہاں آ کر رک جائیے اور پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم جب یہاں بیٹھ کر اپنے گھروں میں اپنے کمروں سے درود و سلام بھیجتے ہیں نا تو وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں ہمارا درود و سلام, لیکن جب ہم وہاں جا کر پڑھتے ہیں تو ہمارے حضور سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہاں پر خود سنتے ہیں. تو پھر وہ نذرانہ وہ وہاں پر پیش کیجئے, وہ گلدستے. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. بہت سے علماء کے مطابق وہاں جا کر اگر آپ تجدید ایمان کر لیجئے, پہلا کلمہ دوسرا کلمہ دہرا لیجئے اور پھر درخواست کیجئے, کیونکہ ہماری شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے. آپ درخواست کر دیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیے گا, ہماری شفاعت کر دیجئے گا کہ ہم صرف اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ تجدید ایمان لازمی وہاں پر کر لیجئے گا, شفاعت کی درخواست کر دیجئے گا, اور جس کے تجدید ایمان کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیں تو پھر انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے. جتنا ہو سکے وہاں آپ کو اجازت ملے
آپ اتنی دیر کھڑے رہیے، ادب احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھ لیجئے، وہاں پہ دعائیں مانگیے۔ دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگی جاتی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وہاں کھڑے ہو کر ایک مبارک جگہ ہے کہ جس جگہ پہ، جس منبر پر بیٹھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے اسلام کی دعوت دی، تو اس کے قریب جا کر جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اس نے اتنے مبارک مقام پر مانگی ہوئی دعائیں قبول اللہ پاک ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ فرسٹ کوسچن یہ کہ ہمیں سلام پڑھنے کے لیے جب جائیں تو ہم کتنی دیر وہاں پر موجود رہیں؟ تو اس کا جواب صرف اتنا ہے، میں نے بہت سے علماء کو سنا، جب تک آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ وہاں موجود ہے اور آپ ٹوٹل فوکس کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، جتنی دیر عبادت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال دنیاوی آ جائے، اپنے ہوٹل کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یا کسی قسم کے کوئی اور بات، اٹس مین کہ اٹس ٹائم ٹو گو ناؤ، آپ کا سلام ہو گیا، آپ کی حاضری ہو گئی، اب آپ کو جانا چاہیے، اب آپ خاموشی سے وہاں سے آ جائیے، اور پھر آپ کو نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ حاضری دینے کا اگر موقع ملے تو پھر آ جائیے۔ ویسے تو سبز گنبد جہاں سے بھی نظر آئے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کہیں سے بھی کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کر لیجئے نہایت ادب احترام کے ساتھ۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو آداب بتایا یہ ان خواتین و حضرات کے لیے ہیں کہ جو مخصوص دروازوں سے اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر قریب سے سنہری جالیوں کا دیدار کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر سلام، درود و سلام پیش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آداب سیکھنا اور سیکھ کر یہاں سے جانا بہت ضروری ہیں۔ وہاں ایک بات لازمی ضرور رکھیے گا یاد کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود ہیں، تو جب آپ وہاں جائیں تو ان کو بھی سلام پیش کیجئے گا، اور سلام پیش کرنے کا یہی طریقہ ہوگا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، اور پھر قدم بڑھائیں اور السلام علیکم خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الاسلام۔ تو یہ جو ہے آپ کے سلام وہاں جب آپ جائیں تو پھر ضرور پیش کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا وہاں پر جانا قبول و منظور فرمائے اور قدم قدم پر آپ کی آسانیاں فرمائے۔ ایک شعر ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔